हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ पे. आज हम बात करेंगे कि दांतों की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है. घर बैठे हुए ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने दांतों को साफ कैसे रख सकते हैं. अगर प्लैक आ जाए तो उसको निकालना, उसको रिमूव करना कैसे मुमकिन है. टूथब्रश की क्या मिथ है, उसको कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए. इसके अलावा स्टेम सेल्स का एक प्रोसीजर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुका है. इसमें कितनी हकीकत है और कितना जेन्युइन है ये प्रोसीजर. हॉलीवुड स्माइल मेकओवर कैसे मुमकिन है. परफेक्ट स्माइल कैसे आ सकती है चेहरे पर. और ये जो वाइट स्पार्कलिंग टीथ होते हैं, कि क्या सबके होते हैं, कैसे किया जा सकता है आर्टिफिशियल तरीके से, और क्या ये वाकई अफोर्डेबल प्रोसीजर्स हैं या नहीं, जानते हैं. मेरे साथ एक बहुत ही काबिल और बेहतरीन डॉक्टर मौजूद है. 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गई है प्रैक्टिस करते हुए. इन्होंने PDS और स्पेशलाइजेशन डिमॉन मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से की. इनसे जानते हैं. मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मोहम्मद आमिर की. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक. डॉक्टर, ये बताइए स्टेम सेल्स क्या हैं और ये प्रोसीजर क्या पाकिस्तान में भी आ रहा है या नहीं? स्टेम सेल्स इस टाइम हॉट टॉपिक है. स्टेम सेल्स की जब हम बात करते हैं तो स्टेम सेल्स बहुत सारी जगहों पे हमारी बॉडी के अंदर रीग्रोथ या रीजनरेशन के लिए यूज हो रहा है. स्टेम सेल्स बालों को दोबारा उगाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है. स्किन के बहुत सारे टेक्सचर चेंज करने के लिए और उसकी रीग्रोथ के लिए बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है. अब वहाँ से लेके इट हैज़ नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स डेंटल ट्रीटमेंट्स एज वेल, जिसमें ये दांतों की रीग्रोथ में आने के लिए इस पे बहुत सारी रिसर्च जारी है. तो यस, वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सून कि ये अवेलेबल होगा फॉर द जनरल पब्लिक. फिलहाल ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है. कोरिया में ये बन रहे हैं, जापान में ये बन रहे हैं. दे हैव डन सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑन एनिमल्स, ऑन ह्यूमंस, लेकिन बहुत करीब इंशाल्लाह ये आम जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा. तो सर, ये जो कहा जा रहा है, जिस तरह आपने भी बताया, विजडम टूथ, उसको या उसके कोई सेल्स होते हैं या कोई रूट्स होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है और एक नया आप टूथ जो है वो बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. और ये मुमकिन है कि जब दूध के दांत गिर जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तो एक हकीकत थी कि परमानेंट टीथ अगर टूट जाए तो उसके बाद आपका दांत नहीं आ सकता, और या तो आप कैप लगवाते हैं या कोई और आर्टिफिशियल एक सिलिकॉन या जो भी मटेरियल होता है वो यूज़ होता है रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो अब ये कैसे मुमकिन है और वो कैसे ग्रो करता है, और उसका ज़रा एक बताइए. स्टेम सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसे हमारे लिए सेल्स रख ली हैं जो कि रीग्रोथ का पोटेंशियल रखते हैं, नंबर 1. नंबर 2, ऐसी जगह पे जहाँ हम उन्हें इम्प्लांट करें वो वहाँ पे उस जगह की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो रीडिफ्रेंशिएट होकर वो स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी बोन मैरो के अंदर वो सेल्स प्रेजेंट हैं. हमारे दांतों के अंदर एक स्पेशली एरिया है हर टूथ के अंदर जिसे हम पल्प कहते हैं, डेंटल पल्प, वहाँ पे वो सेल मौजूद हैं. इसी तरह हमारे जो विजडम टीथ हैं, जो कि दांत अक्सर निकल नहीं पाते, मुंह के अंदर, जबड़े के अंदर एक्स्ट्रा टूथ आप कह लें वो पड़ा रहता है, उसकी लाइनिंग के अंदर वो स्टेम सेल्स मौजूद हैं, उसकी पल्प के अंदर मौजूद हैं. ये जो हम स्टेम सेल्स की जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये सेल वहाँ से लिए जाते हैं और ऐसे एरिया में इंजेक्ट किए जाते हैं जहाँ पे दांत मौजूद नहीं है, और वो उस एरिया में जाके फिर दांत की दोबारा ग्रोथ में एक बड़ा ही आप कह लें पोटेंशियल इंक्रीज कर देता है उसमें. जहाँ तक आपने बात की कि वो क्या एक आम ह्यूमन जो आम आदमी है जो जनरल लाइफ गुजार रहा है और उसका एक दांत गिर गया है और उसकी जगह ग्रोथ में उसका क्या रोल है, बिल्कुल डेफिनेटली ये सेल वहाँ इंजेक्ट किए जाते हैं और वहाँ पे उस एक नया दांत बनाया जा सकेगा. लेकिन इसके कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा रिसर्च का इसका फ़ायदा होगा वो उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा कि ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पे जिनके दांत मिसिंग होते हैं, जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता और उनकी आगे पूरी लाइफ इस पे सफ़र करती है, डिपेंड करती है उनकी न्यूट्रिशन और सारा कुछ, उन बच्चों के लिए या उनके लिए जनरल पब्लिक के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि उनमें इंजेक्ट किया जाएगा और कुछ दांतों के सेट ग्रो कर लिए जाएंगे ताकि दे कैन हैव अ हेल्दी लाइफ अहेड. ज़बरदस्त. सर, ये बताएं, आप स्माइल मेकओवर एक्सपर्ट भी हैं, आपने बहुत से लोगों को डील किया है, आपके बहुत से क्लाइंट्स प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी हैं. सबसे पहले उनकी तरफ आते हैं. ज़ाहिर है इट्स कॉन्फिडेंशियल, आप नेम्स बेशक डिस्क्लोज ना कीजिएगा, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस इस पूरे प्रोसीजर के हवाले से ज़रूर शेयर करें कि जब आप परफेक्ट स्माइल देते हैं, किसी भी अपने क्लाइंट या पेशेंट को डील कर रहे होते हैं आप, तो वो कैसे पॉसिबल होता है, क्या सिनेरियोज होते हैं बिफोर एंड आफ्टर, और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं या नहीं? स्माइल के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है इस टाइम, या जिसकी अवेयरनेस हमें चाहिए कि पब्लिक तक पहुँचे, दैट इज़ द पावर ऑफ स्माइल.
Right. اسمائل جو ہے اٹس اے یونیورسل ویلکم سائن. آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں, اگر آپ ایک اچھا جسچر دینا چاہتے ہیں, اور بے شک ابھی آپ کا کوئی ٹاک شروع نہیں ہوئی, اے جینٹل اسمائل چینج دا سینیریو. اسمائل آپ کے اگلے اوپوننٹ یا دوسری سائڈ پہ جو بھی پرسن بیٹھا ہوتا ہے اس کو ایک میسج کنوے کرتی ہے, دیٹ از دیٹ یو آر اوپن ٹو ٹاک, یو آر اے کانفیڈنٹ پرسن, اور آپ کے اندر اوپننیس ہے اور آپ ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے کمپیریزن میں اے پرسن ہو ڈزنٹ اسمائل ایٹ آل, وہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا, یو آر ان ٹو دا میڈیا, یو نو بیٹر, کہ اس کا امیج بڑا ڈفرینٹ ڈسپلے ہوتا ہے. اچھا, اب دوسرا اسپیکٹ آتا ہے کہ ایک تو اسمائل کی یہ پاور ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ وہ اسمائل اگر اچھی ہوگی تو دس پاور ملٹیپلائز بائی 10 فولڈ. اب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ دا ٹرمنالوجی از یوزڈ اسمائل میک اوور یا ہالی ووڈ اسمائل, اور اس طرح کی بہت ساری ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں. اس میں ہم نہ صرف دانتوں کی سمیٹری دیکھتے ہیں بلکہ ان کی الائنمنٹ دیکھی جاتی ہے اور ان کا کلر کے ٹون دیکھی جاتی ہے. سو ان ہالی ووڈ اسمائل اور اسمائل میک اوور ہم سمیٹری ٹھیک کر رہے ہیں, ہم دانتوں کی الائنمنٹ ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہم ان کے کلر ٹونز جو ہیں وہ وائٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اس میں بہت سارے شیڈز ہیں, جتنا ہم وائٹ کریں اٹ آل ڈپینڈز آن دا پیشنٹ کا کمپلیکشن کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کوآرڈینیٹ ہوتا ہے. ہم نے بہت ساری پرسنالٹیز, ایسی پرسنالٹیز جو کہ پبلک فگر ہیں, آپ نے جلسوں میں ان سے ملاقات ہوئی ہوگی, ایسی بہت ساری پرسنالٹیز جو کہ آپ نے بڑے پردے پہ دیکھی ہیں, جو چھوٹے پردے پہ بھی موجود ہیں, جو سوشل میڈیا میں بہت سارے ایکٹیو ہیں. تو اتنے سارے لوگ جو ہیں آئی ہیو بین ان کانٹیکٹ ود دیم, اور ان کے ہم نے بہت سارے اسمائل میک اوورس کیے ہیں. ان کا کانفیڈنس لیول اٹ چینجز لائک اینی تھنگ. میرے پاس جتنے اس طرح کے پیشنٹ ہوئے ہیں, اس کے بعد لوگوں نے آ کے انہیں نامینیٹ کر کے اور انہیں بتایا ہے کہ سر آپ نے اس کا کیا تھا, اینڈ دیئر پرسنالٹی از سچ اے پازیٹیو پرسنالٹی, اور ہمیں اب ان کی اتنی زیادہ کانفیڈنٹ وائب آتی ہے, اینڈ وی وانٹ سچ اسمائلز ٹو بی ڈن ایز ویل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل ان کا سارا آپ کہہ لیں امپیکٹ آن دا جنرل پبلک یا امپیکٹ آن دا ویور وہ چینج ہو جاتا ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس سینیریو میں نہیں ہیں تو ہم ایک پروفیشنل ہیں, تو ہمارے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جیسے میں نے شروع میں کہا, اگر آپ ایک بزنس میں ہیں یا پروفیشنل ہیں, آپ کا کانفیڈنس لیول آتا ہے, آپ کی یہ چیزیں آتی ہیں کہ یو آر اوپن ٹو ڈسکشن, آپ ان میں ٹرسٹ وردی ڈیولپ کرتے ہیں. سو اٹ بوسٹ یور پروفیشن, اٹ بوسٹ یور پرسنل انٹریکشن, اور اسمائل یہ دکھاتی ہے کہ یو آر سو مچ کانفیڈنٹ اینڈ سیلف کیئرنگ پرسن, اور آپ جب اپنی چیزوں کا خیال کر رہے ہیں تو آپ اپنی سراؤنڈنگ میں بھی ساری چیزیں بہتر رکھیں. ہر کسی کی تو ویسے اسمائل پرفیکٹ نہیں ہوتی, اور ہر کسی نے اس طرح کی ٹریٹمنٹ کروائی بھی نہیں ہوتی, نہ کروانا چاہتا ہے. ہر کسی کی ریلیٹیو چوائس ہوتی ہے. تو کوئی ایسا واقعہ جس میں کوئی زبردستی آیا ہو, یا کوئی آپ کو ایک اچھا فیڈ بیک بھی ملا ہو, کوئی ایسا پریشر یا مطلب کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ سنائیے. اچھا, پبلک فگرس کی تو میں جب بات کرتا ہوں تو ان کا ایک علیحدہ سے پورا وہ تو ان کا پروفیشن ہے, ہاں جی, کیپ اپ ود دیئر پروفیشن. رائٹ. میں جنرل پبلک سے آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ایک دو کا میں ذکر کروں گا. فار ایگزامپل, میرے پاس ایک پیرنٹس آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا کوئی اسمائل میک اوور کا ٹریٹمنٹ کروانا تھا, اینڈ دے ہیڈ این ایشوز دیٹ از گوئنگ آن فرام لاسٹ 6 months ٹو این ایئر. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کلچرل جو ایک پرابلم ہے کہ ہمارے جو لڑکے والے آ رہے ہیں ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, بیکاز شی ہیز کروک ٹیتھ, ان کے دانت ٹیڑھے ہیں یا اس میں اسمائل میں کچھ ایشوز ہیں. تو دس از دا سوشل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کہ ایشوز ہیں. ہم نے اسے ٹریٹ کیا, شی واز ویل ٹریٹڈ, اینڈ امیڈیٹلی آفٹر ورڈس شی گاٹ این ایکسیپٹینس, اور الحمد للہ شی از ہیونگ اے ویری گڈ لائف. ایک اور میں بڑا اچھا اس طرح کا واقعہ جو ہماری نظر سے گزرا, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر دیٹ. یہ میں نے بات بتائی ایک سوسائٹی کی کہ جس میں لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اب اس کے کانٹراسٹ میں ایک ایسی میرے پاس آئی مدر ان لا دیٹ براٹ ہر ڈاٹر ان لا, اپنی بہو کو لے کے آئی, اینڈ شی سیڈ کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کی تھی اور یہی بہو میں اپنے گھر لے کے آئی تھی, لیکن میرے بیٹے کی ایکسیپٹینس یا اس کی طرف رجحان تھوڑا کم ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی اسمائل اچھی نہیں ہے, یا جب یہ بات کرتی ہے تو منہ میں سے اسمیل آتی ہے, تو کائنڈلی ڈو سم تھنگ فار ہر. اور یہ پیشنٹ لوکل نہیں تھا, دے ٹریولڈ فرام ابراڈ, اور دے ہیڈ اے لمیٹڈ ٹائم 6-7 days, اینڈ دے ٹولڈ کہ ہم نے فیملی میں کسی کو نہیں بتایا, بٹ وی وانٹ دا امپروومنٹ. ہم نے ان کی کچھ گم ڈیزیز کو سیٹل ڈاؤن کیا,
اور کچھ اس کی اسمائل کو بہت چینج کیا. وی ڈیڈ دا اسمائل میک اوور فار ہر, ہم نے انہیں ونیئرس دیے اینڈ شی واز ویری ہیپی. اور جب وہ واپس گئیں تو ان کے بیٹے کی مجھے کال آئی کہ ڈاکٹر صاحب یو ہیو ڈن اے ونڈرفل تھنگ, آئی ایم سو ہیپی. اور اب وہ پبلکلی دے کین موو اراؤنڈ اینڈ دے آر کانفیڈنٹ انف. بالکل ایسے کانفیڈنس. اینڈ دے آر مائی ریگولر ناؤ پیشنٹس. وہ آتے ہیں, جب بھی آتے ہیں دے برنگ گفٹس فار می, اور آتے ہیں ملتے ہیں ہم سے. دا ہسبینڈ از آلسو مائی پیشنٹ ناؤ, ریگولر اپنی ہائیجین اور اس مینٹیننس میں. سو پیپل ریلیشن شپس پرسنل پروفیشنلی یہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں جب یہ چھوٹے چھوٹے آپ ٹویکس کرتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور موو اراؤنڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اسمیل کی بات کی, بیڈ بریتھ کی بات کی. بیڈ بریتھ کا تعلق ایک تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے معدہ درست نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے یا آپ کے دانت میں کیویٹی ہے اور اس میں کوئی بیکٹیریاز ہے تو وہ بھی پھر آپ کو ایک فریش جو بریتھ ہوتی ہے وہ آنے نہیں دیتے. تب آپ نے جب اس کو ڈیل کی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آرگینک طریقے سے اپنے گھر میں اپنے دانتوں کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو وہ دن میں کتنی بار ٹوتھ برش کرے, اس ٹوتھ برش کو کتنی بار چینج کرے, اور اس کے علاوہ اور کون کون سی ایسی چیزیں جو اپنانی چاہیے, یا ڈائٹ کون سی رکھنی چاہیے, یا دانتوں کی صفائی اور دانتوں کو کیڑا لگنے سے کیسے دور رکھا جائے. بہت اچھا ٹاپک ہے فار دا جنرل پبلک اویئرنیس, اور اس پہ ہم جتنی بات کریں وہ کام ہے. نمبر 1, ہم اپنے دانتوں میں سے یا اپنے منہ کے اندر سے بیڈ بریتھ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, پہلے ہم اس پہ بات کریں گے. جتنی بیڈ بریتھ ہے اٹس پارشلی فرام دا ٹوتھ, بہت تھوڑا کمپوننٹ ہے جو دانتوں کی وجہ سے ہے, زیادہ کمپوننٹ ہمارے گمس کی وجہ سے ہے. وہ سارے بیکٹیریا جو کہ بیڈ بریتھ فاؤل اسمیل پروڈیوس کرتے ہیں, دے آر ہاربرڈ انڈر دا گمز اور ایڈجسٹنٹ ٹو دا گم. نمبر 1. نمبر 2, ہماری زبان کے پچھلے حصے پہ وہ رکے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اینڈ دے آر سلفر پروڈیوسنگ بیکٹیریا, اور وہ جب وہ سلفر پروڈیوس کرتے ہیں تو دین اٹ کازز آل دا بیڈ بریتھ. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا 1-2 طریقے ہیں جسے ہم جنرل اپنی پبلک اگر فالو کرے تو دے کین be away from all this thing. Brushing, number 1, صبح و شام برش کریں, اور ان ایریاز کو جن کو میں نے مینشن کیا, ٹنگ کلینر جی بالکل, ٹنگ کا ایک ٹنگ اسکریپر ملتا ہے, یہ ٹنگ کلینر ملتا ہے جب بھی وہ برش کریں. جی بالکل, دیٹ از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ. وہ کریں, اپنے زبان کے پیچھے والے حصے کو اسپیشلی اور سائڈوں سے کلین کریں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے دانتوں کے درمیان, 2 دانتوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے, وہاں پہ بہت بیکٹیریا ہاربر ہوتا ہے, ہمارا برش وہاں پہنچ نہیں سکتا. تو ایک ڈینٹل فلاس ایک چیز ہے جسے ہم دھاگا کہتے ہیں, وہ ملتا ہے پلاسٹک کا ڈینٹل فلاس. اس ایریا کو دن میں 1 دفعہ رات سونے سے پہلے لازمی کلین کریں تاکہ نہ وہاں پہ یہ بیکٹیریا اکٹھا ہو اور نہ یہ فاؤل اسمیل پروڈیوس ہو. نمبر 3, وہ ایریا جو دانت اور گم کا جنکشن بناتا ہے, وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک پاکٹ فارمیشن ہوتی ہے اور جہاں پہ بیکٹیریا گم کے نیچے چلا جاتا ہے. تیسری جگہ اس کو بھی بہت اچھا کلین کریں. میرا خیال ہے یہ 3 کام اگر کوئی بندہ کر لے گا تو اس کی بیڈ بریتھ, فاؤل اسمیل, اٹ ول بی گونر. اور اس کے ساتھ ساتھ سال میں ایک دفعہ جانا چاہیے. یوزلی کہا جاتا ہے 6 مہینے بعد بھی جائیں, اسکیلنگ کروائے, یا آپ جو انیمل ہوتا ہے وہ اگر آپ اس کو بھی, دانتوں کی وائٹننگ ہوتی ہے اگر اس کو کراتے ہیں تو کیا وہ واقعی مفید ہے یا نہیں, بیکاز کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جو دانت کا ایکچوئل کلر ہے وہ فیڈ کر دیتا ہے. اچھا, سب سے پہلے بات یہ کہ ہم بالکل ایز اے ڈینٹسٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 6 months to an year ڈینٹسٹ کے پاس آپ 1 دفعہ لازمی جائیں فار دیئر روٹین ہائیجین مینٹیننس. اب ہم 6 مہینے بھی کہتے ہیں اور ہم 1 سال بھی کہتے ہیں. وائی وی سے سو؟ تو ڈینٹسٹ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اٹ آل ڈپینڈس کہ وہ جس پیشنٹ کو ریکمینڈ کر رہا ہے اس کی پرسنل اپنی ہائیجین کا پیٹرن کیا ہے, وہ اپنے دانتوں کو کلین کیسے کرتا ہے. ایک ایسا پیشنٹ ہے جو کہ ریگولرلی, جیسے میں نے 2-3 جگہ بتائیں, اور اس کو فلاس کے ساتھ اور ساری چیزیں اگر وہ ٹریٹ کر رہا ہے تو اسے سال میں شاید 1 دفعہ ہی آنا پڑے گا, اینڈ بائی سال مینس 12 months. اور اگر ایک ایسا پیشنٹ ہے اس کے کمپیریزن میں جو فلاس نہیں کر رہا یا برشنگ میں تھوڑی سی سستی کر جاتا ہے یا کچھ ایریاز مس کرتا ہے, وہ پیشنٹ اسے شاید ہر 6 مہینے بعد یہ کام کروانا, ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ, آپ کی اپنی مینٹیننس پہ. نمبر 1 ٹھیک ہو گیا. اچھا, نمبر 2 آپ نے کوشچن کیا کہ کیا اسکیلنگ, پالشنگ اور وائٹننگ کے ساتھ دانت ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اگر میں اس کا اسٹریٹ فارورڈ جواب دوں تو وہ سمپل بات یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں. اب ناؤ کم ٹو دا ڈیٹیلس.
جس مٹیریل کے ساتھ یا جس انسٹرومنٹ کے ساتھ اسکیلنگ کی جاتی ہے اٹ از اے بلنٹ ٹپ. اگر آپ اپنی اسکن پہ اسے رکھ کے چلا دیں تو اسکن کو بھی ایک بھی خراش نہیں آتی. ہمارا جو انیمل ہے اٹ از دا ہارڈسٹ اسٹرکچر ان دا ہیومن باڈی, مطلب ہارڈر دین بونس. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ جو اسکیلنگ کے لیے جو مٹیریل ہے وہ ابریسو بالکل نہیں ہے, یہ تو ہم نے طے کر لیا. وہ الٹرا سونک موومنٹ کے ساتھ اپنا ٹارٹر ختم کرتا ہے. اٹ مینس وہ دانتوں کے انیمل اسٹرکچر کو بالکل ڈیمیج نہیں کر رہا. تیسری بات, ونس اٹ از کلینڈ, وہ جو اوپر سے ٹارٹر وغیرہ ریموو ہو جاتا ہے, اس کے بعد دانتوں پہ ایک آدھی جیل لگائی جاتی ہے جسے فلورائڈ جیل کہتے ہیں, پلس ایک پالشنگ پیسٹ لگائی جاتی ہے تاکہ اس کی سرفیس پہ اگر کچھ ایسا کام ہو گیا ہے, اگر کچھ ایسا اسکریچ ہو گیا ہے, وہ پیشنٹ کی اپنی ہیبٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی اسٹینز آ گئے ہیں تو ان کو امیڈیٹلی اس کے ساتھ پالش کر کے اس کے ساتھ کلین کر کے اسے اسموتھ بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی لائف بہتر ہو جائے. زبردست. تو سر یہ بتائیے, اب ہم بات کرتے ہیں دانتوں کے درد کی. جب کسی کو دانت میں درد ہوتا ہے تو ایک دیسی ٹوٹکا ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ لونگ رکھ لیں, کلوو, تو اسے آرام آ جاتا ہے. اور اگر تو نہیں تو پھر یہ یوزلی ایک میڈیسن ہے NSAID. وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے اس لیے کہ جب جیسے پیناڈول کی بات کریں کہ سر درد ہے تو آپ پیناڈول لے لیں, کہیں پہ بھی درد ہے آپ پیناڈول لے لیں, تو ایک کہاوت سی بن گئی بھی ہے. تو آن دی ادر سائڈ دانتوں کے لیے NSAID جو ہے وہ مشہور ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ NSAID واقعی, بیکاز کچھ ڈاکٹرس یہ کہتے ہیں کہ NSAID از ناٹ گڈ, NSAID دانتوں کے لیے نہیں بہتر بلکہ اس کے سائڈ افیکٹس ہیں, اور دانتوں کے لیے کوئی ایسا درد ہو تو اینٹی بایوٹک کورس بھی کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ذرا کلیئر کریں. اچھا, سب سے پہلے تو بات یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ دانت کا درد. اب ایز اے پروفیشنل اگر میں اس چیز کو دیکھوں اور پبلک کو بھی اویئرنیس دینا چاہوں گا کہ دانت کا درد جو ہے مینس کہ وہ جو کا پین ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 اٹس ٹوتھ, جو ہمیں ویزیبل ہے, جو ہمیں لگتا ہے اس کا درد ہے. نمبر 2 اٹس گمس, جو اس کے ساتھ لنک ہے. نمبر 3 نرو و بون, تیسری چیز آ گئی. اب ان تینوں چیزوں کی مینجمنٹ یا ٹریٹمنٹ فرق ہے, اینڈ سو از دا میڈیکیشن آف آل 3 تھنگس. ہمارے لیے جنرل پبلک میں جب بھی کوئی جو میں درد ہوتا ہے ہم اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے دانت میں درد ہے, اور ایک ہی نسخہ ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ NSAID لے لیں, یہ NSAID کہا جاتا ہے. بالکل ایسے. بالکل. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, جب بھی آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں, اگر آپ NSAID بھی لے رہے ہیں, بروفن بھی لے رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسی پین کلر لے رہے ہیں, تو یو شوڈ بی نوئنگ یور باڈی کہ اس کے ہارمفل افیکٹس کیا ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کیا وہ آپ کو اس چیز سے الرجی تو نہیں ہے, کوئی ریئیکشن تو نہیں کر جائے گا. اگر ہم سیف کی بات کریں تو سب سے سیف آپ کو پیناڈول یا پیراسیٹامول ہی ہے. ون شوڈ ٹیک اٹ, وہ اٹ کورز اے لاٹ آف تھنگس. دانت کا درد کیونکہ تھوڑا سا شدت میں زیادہ ہوتا ہے تو موسٹلی پیناڈول اور پیراسیٹامول سے افیکٹ نہیں آتا. تو بیفور گوئنگ ٹو NSAID, بروفن اور اینی ادر, ایک اور لسٹ ہے لمبی ڈرگس کی یا میڈیسنس کی جو پین کلرز ہیں, وہ اس پہ جانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو الرجی تو نہیں ہے. ادروائز ہم ایمرجنسی میں بھی ایڈمٹ ہو سکتے ہیں. اٹ کین بی لائف تھریٹننگ. یس, اگر آپ کا BP ہائی ہے یا آپ کا کچھ ایسے سرٹن ہے وائٹلز آپ چیک کرنے ہوتے ہیں, آپ کا سانس کا مسئلہ آ سکتا ہے اس میں, وہ اگر, اور آپ شوق میں جا سکتے ہیں, آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں, اور آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. سو وی شوڈ بی نوئنگ اٹ. تو پیناڈول آپ یوز کر سکتے ہیں, اور باقی آپ کو ڈیفینیٹلی یہ ہمیشہ سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا یہ گم کا درد ہے, دانت کا درد ہے, یا بون کا درد ہے. اس کے اکارڈنگلی میڈیکیشن لیں گے. اس کے لیے آپ کا ڈینٹسٹ ایک آدھا ایکس رے کرے گا, کچھ چیزیں وہ دیکھے گا, کچھ کوشچنس پوچھے گا, اور پھر اس کو ٹریٹ کرے گا اور ساتھ میڈیکیشن دے گا. دوسری بات, جس طرح میڈیکل سائنسز میں یہ ہے کہ آپ کو فیور ہے تو آپ نے پیناڈول لے لی, اینٹی بایوٹکس لے لی, اینڈ دا پرابلم از سالوڈ. بٹ انفارچونیٹلی ڈینٹسٹری میں ایسا نہیں ہے. ڈینٹسٹری میں میڈیکیشن سے آپ کی پین تھوڑی دیر کے لیے ریلیف ضرور ہو جاتی ہے, بٹ دا سورس از دیئر. اگر دانت میں کیوٹی ہے تو سورس از دیئر. اگر وہاں پہ بیکٹیریا یا ٹاکسنز ہیں دا سورس از دیئر. تو جب تک آپ کا ڈینٹسٹ اس کو ٹریٹ نہیں کرے گا, آپ ٹوٹلی اس سے گیٹ ریڈ نہیں ہوں گے. یو ول ہیو اے پرابلم. وہ چاہے 15 دن کے لیے رک جائے اس اینٹی بایوٹک سے, چاہے ہفتے کے لیے رک جائے, لیکن دا پرابلم گونا کم بیک. اور پھر آپ کو دوبارہ اس سے ڈبل ڈوز لینی پڑے گی اینٹی بایوٹک سے, اور آپ اپنا اسٹومک بھی خراب کریں گے, اپنے آپ کو اور ٹربل میں ڈالیں گے. تو اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ ایک پین کلر بے شک لے لیں, بٹ سیک دا ڈینٹل آپ کہہ لیں ایڈوائز امیڈیٹلی, اور پھر اس کو پراپرلی ٹریٹ کروائیں. ادروائز اٹس ناٹ گونا ہیلپ یو فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. سر مسنگ ٹوتھ کے حوالے سے بتائیے کہ کیا پروسیجرز ہیں اس کے. اچھا, مسنگ ٹوتھ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ دانت مس کیوں ہوا. 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو
کچھ کنجینیٹلی مسنگ ہوتے ہیں, یعنی بائی برتھ وہ دانت وہاں پہ ٹوتھ برڈ موجود نہیں ہے اور وہ دانت نہیں آیا. اس کے علاوہ کچھ دانت ایسے ہوتے ہیں جو کیوٹی اور انفیکشن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پروفیشنل یا ڈینٹسٹ اسے ریموو کر دیتا ہے. تیسرا, ڈیو ٹو اینی ایکسیڈنٹ وہ ریموو ہو جاتے ہیں, کوئی کار ایکسیڈنٹ یا کوئی اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ دانت اس ٹائم آن اسپاٹ نکل گئے. ان تینوں کیسز میں ہمیں ان کی ریپلیسمنٹ کرنی چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر وہ جگہ خالی رہے گی تو اپوزٹ اینڈ ایڈجسٹنٹ ٹیتھ ایسی موومنٹ کرتے ہیں اس جگہ کو فل کرنے کے لیے بائی نیچر کہ وہ دانت پھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے دوسرے گمس میں ڈیزیز آنا شروع ہو جاتی ہے, فوڈ امپیکشن شروع ہو جاتی ہے اور ٹربلز اور بڑھ جاتی ہیں. اب دوسرا کویسچن آپ کا یہ تھا کہ ہمیں اس کا کرنا کیا چاہیے اور کیا کیا ریپلیسمنٹ میتھڈز ہیں. میں ان کی افیکٹیوٹی کے پوائنٹ سے اسی سیکوینس میں بتاؤں گا. ایک چیز ہے جسے ہم ڈینٹل امپلانٹ کہتے ہیں. ڈینٹل امپلانٹ از دا ایز پر ٹوڈے از دا موسٹ لیٹسٹ ٹریٹمنٹ موڈیلٹی جو اویلیبل ہے. اٹ ول بی سونر ریپلیسڈ بائی اسٹیم سیلز, جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. جی بالکل. لیکن ابھی اٹس دا ڈینٹل امپلانٹ. ڈینٹل امپلانٹ ایک بہت ہی بایو کمپیٹیبل اسکرو ٹائپ ایک مٹیریل ہے. آپ سمجھ لیں کہ وہ ہم بون میں ایک چھوٹا سا ڈرل کر کے اسے پلیس کر دیتے ہیں. وی لیٹ اٹ ہیل ان سائڈ دا بون اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کراؤن لگ جاتا ہے اور وہ سیف ہوتا ہے اور وہ بالکل سیف ہے. ایبسولوٹلی اٹ ہیز اے ویری گڈ سکسیس ریٹ آف 95%, پرووائڈیڈ ہمارا پیشنٹ کچھ احتیاطیں کر لے, کچھ میڈیکل کنڈیشنز اس کی ٹھیک ہوں, کوئی بون ڈیزیز نہ ہو, تو اٹ از پرفیکٹلی فائن فار دا پیشنٹ. ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ساتھ والے کسی دانت کو گرائنڈ نہیں کرنا پڑتا, کوئی دانت ڈیمیج نہیں ہوتا, نمبر 1. ایڈجسٹنٹ کوئی. دوسرا, وہ جتنی بھی بون اویلیبل ہے وہ اس بون کو پھر مینٹین کرتا ہے. اٹ از اے نیچرل فینومینا کہ جب دانت ریموو ہو جاتا ہے تو وہاں سے بون شرنک کر جاتی ہے. بٹ ود دا پلیسمنٹ آف ڈینٹل امپلانٹ وہ بون کی ادھر مینٹیننس رکھتا ہے, ہائٹ, وڈتھ اور کوالٹی تینوں چیزوں میں. اب جب بون وہاں مینٹین رہتی ہے اٹ مینس کہ ان کی پیشنٹ کی استھیٹکس بھی مینٹین رہتی ہے, کیونکہ اسی بون نے ہمارے یہ چہرے کو, ساری چیزوں کو, ہمارے لپس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ ڈینٹل امپلانٹ کیونکہ ایڈجسٹنٹ ٹیتھ بھی ڈیمیج نہیں ہوتے تو اس کا سروائیول, اس کی لائف اور وہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. نمبر 1, due to ABCD reason, if someone cannot afford dental implant due to cost or due to medical health condition, تو اس کے بعد پھر ڈینٹل برج آتا ہے جسے کراؤن اینڈ برج کے نام سے کہا جاتا ہے. وہ ایڈجسٹنٹ دانتوں کو تھوڑا سا گرائنڈ کر کے ان کے اوپر کور کر کے ان پہ کیپ کر کے, میں یہ ورڈز اس لیے یوز کرتا ہوں فار دا جنرل پبلک, تو ایک ہم 3 یونٹ کا برج بنا دیتے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ کو پکچرز میں بھی مختلف جگہوں پہ نظر آ رہا ہوگا. تو اسے برج بنا دیا جاتا ہے, وہ ساتھ والے دانتوں سے سپورٹ لیتا ہے. اس کی لائف بھی بہت اچھی ہے, اس کے بہت سارے مٹیریلز ہیں اور ان کی بہت ساری افیکٹیوٹی اور پازیٹیو امپیکٹس ہیں, اس پہ پھر ہم بات کریں گے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی پرسن کے ساتھ والے دانت بھی اتنے سپورٹیو نہیں ہیں تو ان پہ پھر ہمیں اتارنے چڑھانے والے دانت بنانے پڑتے ہیں, جسے ڈینچرز کہا جاتا ہے. So priority wise dental implant are the best and the latest available. اس کے بعد crown and bridge کی فارم میں ہم ریپلیس کر سکتے ہیں till to date definitely. اور تیسرے نمبر پہ اٹس دا ڈینچرز. تھینک یو سر. دانتوں کے حوالے سے تو ہم نے بہت سی باتیں کی, بیماریوں کے حوالے سے بھی, اور ایون کہ جو میڈیسنس کو لے کے مت ہے وہ بھی ہم نے کلیئر کی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو وائٹلز ہیں وہ کتنے کلیئر ہیں, بی پی ہائی ہے یا نہیں ہے. اس کے حوالے سے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے میڈیسنس کی طرف جانا ہے, اور ادروائز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو جتنا اوائڈ کر سکیں. ویئر ایز تھینک یو. اب اسمائل میک اوور ایکسپرٹ ہیں آپ, اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آج کے زمانے میں پرفیکٹ ہالی ووڈ اسمائل ممکن ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, اور لاہور میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں. گالبن آپ کا گلبرگ میں کلینک ہے. جی بالکل. اینی ون کین ریچ آؤٹ ٹو یو اینڈ یو کین وزٹ یور کلینک آف کورس. ویئر ایز سر, اگر ہم بات کرتے ہیں دانتوں کے حوالے سے, اور بھی بہت سی انینڈنگ کانورسیشنز ہیں اور لوگوں کے کچھ سوالات ضرور آئیں گے سیشن کے بعد. وہ ہم چاہیں گے کہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور ہو جس میں ہم وہ باقی باتیں جو ہیں ان کو کلیئر کریں. جی ایوری باڈی از مور دین ویلکم, اور بالکل آپ کے توسط سے جو بھی کویسچنز ہو وی ول ارینج اندر میٹنگ اور اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ. بائے بائے.